बुलेटिन के आगाज में तहलका खेज खबर आपको दें। अली अमीन गंडापुर ने बड़ा बयान दे दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू के दौरान साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की किसी ने नहीं की। उन्होंने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने बानी की सेहत से मुतालिक भी तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा, दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है बानी की सेहत वैसी हो। हम बानी की रिहाई से सेहत तक आ गए, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमारे धरने से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं। मैंने खान साहब को भी कहा और मैंने पार्टी में कई दफा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं अनोज कहता हूँ ये बात और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, जिसमें खान साहब गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। तो फिर मोहसिन नकवी को मैंने पूरे सिस्टम में बड़ा कुछ देखा है। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। सर जब इस पे डिस्कशन कभी हुई है ना, तो डिस्कशन में ही वाज पॉजिटिव और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जुर्रत नहीं देखी। सिर्फ यही नहीं, बानी की सेहत से मुतालिक इत्तलात पर यकीन नहीं। दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है उनकी सेहत वैसी ही हो। अली अमीन गंडापुर अपने ही पार्टी के रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा, बानी की रिहाई से सेहत तक आ गए, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमारे धरने से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। बानी से मिलने के लिए जाने वाले लोग उन्हें अजीब कहानियां सुनाते हैं। हमारे पास जो अपडेट है वो ऐसी है कि हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। हाँ, मेरी दुआ ज़रूर है कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी आंख इतनी इम्प्रूव हुई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ गई है इस हद तक। आज हमारा प्रेशर इतना कम हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई से हम शुरू हुए और फिर 4 महीने से मुलाकात तक हम नहीं कर पा रहे और अब हमारी ये हालत बनी हुई है कि इमरान खान की सेहत और उनकी आंख के मसले के ऊपर आज हम धरने देकर यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारे भी इतने बदनीयत लोग हैं जो भी वो कर रहे हैं करें, लेकिन इमरान खान को इंशाअल्लाह अल्लाह सुरखरू करेगा। डिसीजन पावर खत्म हो चुकी है, डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर डिसीजन ले ले। एक उस पे डालता है, एक उस पे डालता है, कोई इस पे डालता है। खान साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियाँ सुना देते हैं। रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी। जी लीडरशिप गद्दार है, लोग तो तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं, इनकलाब आ चुका है। मैं आपको गलफियत कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना सर 5 अक्टूबर को इस डी चौक के ऊपर, मैं पहुंच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोले मार के। खुदा की हाल उठाए कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है? खान को रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। फिर एक और बंदे ने रिपोर्ट दी खान को कि जी वो क्या है, वो ये पुल है हमारा पिंडी वाला बड़ा पुल फैजाबाद, वहाँ पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहाँ पे थे। खान साहब को कहानियां सुनाई गई कि खान साहब आपके बारे में लगेगा कि आपने डील कर ली है, ठीक है, और फिर आप वो लोग छोड़ देंगे आपको। वो लोग तो इनकलाब लाना चाहते हैं, लोग तो जो है तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं। खान साहब ने कहा कि रुक जाओ और उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है और जाना है। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कहा गया कि खान साहब ने तुम्हें कमा दिया, रुक जाओ। तो मैंने कहा खान साहब आपने खुद कहा था कि मैं ही फैसला करूंगा, तो आप खुद ही कोई बयान दे दो। मैं बिल्कुल आप जो भी होता है होगा, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मैं यहाँ पे एक और लड़ाई पर। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, आपके साथ ये इंटरव्यू है, बड़े इंकशाफात कर गए हैं गंडापुर साहब। मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, क्या गुफ्तगू हुई जरा आप बताइए। देखिए कि इस सवाल का एक बैकग्राउंड है। नवंबर 2024 में जब ये पेशावर से धरना लेकर या मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, तो 24 नवंबर से पहले इनकी आपस में बैकग्राउंड इंटरेक्शन चल रही थी हुकूमत के साथ, और हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी का एक उसके अंदर बहुत सेंट्रल रोल था उस मीडिएटरी प्रोसेस के अंदर। और इधर से अली अमीन गंडापुर थे जो लीड कर रहे थे पीटीआई की जानिब से, उसमें और लोग भी मिलने जाते थे, लेकिन ये 2 सेंट्रल फिगर थे। इधर से अली अमीन गंडापुर एज चीफ मिनिस्टर केपी और उधर से एज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी।
اور یہ ملاقاتیں میرا خیال ہے کہ 18, 19, 20, 21, 22 نومبر تک یہ ملاقاتیں چلتی رہی، اور مطالبہ یہ تھا کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے، اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی کیا چاہتی تھی، پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ عمران خان کے اوپر جو سختی ہیں اس کے اندر نرمی کی جائے، اور کافی حد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی اگر لاسٹ اسٹیج کے اوپر بیک ٹریکنگ نہ ہوتی، اور کچھ لوگ جو علی مین کے اوپر جنہوں نے بعد میں الزام لگایا کہ علی مین اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں اور ان سے مل کے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بالا ہی بالا، انہوں نے اس پورے پروسیس کو ڈچ کر دیا، جس کے نتیجے میں عمران خان ابھی 1.5 سال سے جیل میں ہی۔ اس ڈیل کا جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ عمران خان کے لیے ابتدائی طور پر ان کا نتھیا گلی کے اندر ایک نیکسی ہے چیف منسٹر کی، اس کے اندر عمران خان کو موو کیا جانا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ وہ عدالتوں کے ذریعے رہائی چاہتے ہیں، کسی ڈیل کے نتیجے میں رہائی نہیں چاہتے۔ تو طے یہ پایا تھا کہ ان کے کیسز ہائی کورٹس میں لگیں گے اور ہائی کورٹس اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، تو آبویسلی وہ جو پولیٹیکل کیسز تھے اس کے اوپر ہائی کورٹ ضمانتیں دیتی، تو آہستہ آہستہ وہ کیسز ان کے ایک کے بعد ایک وہ نتیجہ خیز ہو جاتے اور عمران خان کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی۔ لیکن جب اس کو ڈچ کیا گیا، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ایک چیز کو آنر کرنا تھا کہ 24 نومبر کا احتجاج کو ملتوی کرنا تھا، پی ٹی آئی نے اس کو ڈمپ کر دیا اس پورے پروسیس کو، اور اس کے اندر بشرا بی بی اور بعض لوگوں نے اپنا انفلوئنس یوز کیا پارٹی کے اوپر، اور علی مین کی ہوئی اس بات گین کو، اور محسن نقوی اور علی مین کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ نے آئی تھنک سپورٹ کیا تھا اس پورے پروسیس کو۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ 24 نومبر کو یہ لوگ اسلام آباد آئے، اور پھر وہ 26 نومبر کا افسوسناک ایک پاکستانی سیاسی تاریخ کا واقعہ یہاں یوز آف فورس ہوا ڈی چوک کے اندر، اور وہ پورا پروسیس تباہی کا شکار ہو گیا، اور 1.5 سال سے عمران ابھی تک جیل میں ہی ہے، نہیں تو شاید اس نتیجے کے اندر عمران خان کے لیے کافی حد تک سیاست میں واپسی کی گنجائش پیدا ہو۔ ندیم صاحب، اس کو ہم کنیکٹ ایسے ہی کریں جس بات کا وہ اشارہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا، بات چیت بھی کی، تو پھر مسئلہ یہیں پر آ کے رکا بانی کی رہائی میں؟ کافی حد تک اس میں بشرا بی بی نے اس پروسیس کو انفلوئنس کیا۔ بشرا بی بی، علیمہ خان، یہ اپنے اپنے پسند کے لوگوں کو جو پارٹی کے اندر ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو یہ بات پارٹی کے لوگ کہتے ہوئے گریزہ ہوتے تھے، کیونکہ عمران خان نے بولا تھا کہ جو فیملی کے لوگ ہیں وہ پارٹی کی پالیٹکس کے اندر اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن ایک طویل عرصہ جب کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو عام طور پر پارٹی کی جو اونرشپ ہے کسی خاندان کے فرد کے پاس ہی جاتی ہے۔ ابھی بھی پوزیشن یہی ہے کہ بشرا بی بی کے اپنی پسند کے لوگ موجود ہیں، اور باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو علیمہ خان نے انفلوئنس کرتی ہیں۔ تو پارٹی کے اندر موجود لوگ جو عہدیدار ہیں، بیرسٹر گوہر ہوں یا علی مین ہوں یا اور سرکردہ لوگ ہوں، ان کا پارٹی کے فیصلہ سازی کے اوپر اب اثر اتنا نہیں رہا جتنا ماضی میں تصور کیا جاتا تھا۔ یہ کافی کمزور ہے۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر سیاستدان شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ شیر افضل مروت صاحب، آج جو علی امین گنڈا پور نے انٹرویو دیتے ہوئے باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے درمیان ہی بدنیت لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ جو بانی کے پاس جاتے ہیں عجیب و غریب ان کو کہانیاں سناتے ہیں، یا بتائیں گے کہ پارٹی کے اندر ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ جو علی امین خان نے ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو میں جو باتیں کی ہیں ان میں سے بہت ساری باتوں کا اور مواقع کا میں بھی گواہ رہا ہوں۔ جب یہ 26 نومبر سے پہلے مذاکرات ہوتے تھے اور کبھی کبھار ملاقاتوں میں تکالیف ہوتی تھی، تو اس حوالے سے ایک دفعہ میں نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمیں اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمیں اس طرح پیش آتے تھے کہ جہاں پہ کوئی دوسرا جو ہے ہمیں کوئی فیور نہیں کرتا تھا تو محسن نقوی صاحب جو ہے انٹرفیئر کر لیتے تھے۔ اس پہ بھی میری ٹرالنگ ہوئی تھی کہ گویا میں نے کوئی بہت ہی زیادہ غلط بات کر دی تھی۔ جن افراد کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یہی پی ٹی آئی میں وتیرہ رہا ہے کہ بانی کے سامنے جو ہے جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنا مقام اس طرح باتوں سے پیدا کر کے دوسروں کو گراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ عموماً بانی کو جس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ جناب پورا پاکستان جو ہے نکلنے کو بیتاب ہے، انقلاب آ رہا ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے، جبکہ 30,000 لوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ 1.5 لاکھ بتائے جاتے تھے یا 2 لاکھ بتائے جاتے تھے۔ اور اسی طرح جو کوئی کام کیا کرتا تھا پارٹی کے اندر کوئی ڈیلیور کرتا تھا، جس طرح علی امین خان جب وزیر اعلیٰ تھے اور اس دوران آپ بھی گواہ ہیں کہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، سنجانی پہ، لاہور میں، ہر جگہ پہ جلسے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے رہے،
لیکن جب سے ان کو ہٹایا گیا ہے تو وہ اس لیے ہٹایا گیا کہ سہیل افریدی صاحب شاید ان سے 3 گنا تعداد میں لوگ لایا کریں گے. تو یہ پارٹی کے اندر جو رشدوانیاں ہیں، سازشیں ہیں گرانے کے، اور علی امین خان جو ہے وہ سازشوں کا شکار ہوئے اور اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو نقصان دیا اور خان صاحب کو دیا وہ ایک اٹل حقیقت ہے. شیر افضل مروت صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی کہ محسن نقوی نے بہت کوشش کی بانی کی رہائی کے لیے؟ دیکھیے، جب یہ 25 کو مذاکرات ہوئے نا تو اس سے پہلے محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ دیا جس میں بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور گئے اٹک، اور وہاں ان کی کوشش تھی کہ جو قافلہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جا رہا تھا وہاں بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہو جائے. یہ ساری کوششیں، پھر بیرسٹر گور کو رات کے 9 بجے انہوں نے خان کے سیل تک جانے دیا، وہاں خان سے بیان لینا تھا. ساری یہ ہمیں انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ جناب سنجانی پہ اگر 1 ہفتہ آپ ٹھہر جائیں تو خان صاحب کی رہائی کا میں ضامن ہوں. یہ بالکل حقائق کہتے کہتے ہماری زبان تک گئی ہے. تو اپنے تئیں ان کی یہ مصالحت کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ اور حکومت کے بیچ جو معاملات ہیں وہ خنریزی تک نہ جائیں. شیر افضل مروت صاحب، اس پر ہم ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں ان معاملات پر. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ندیم ملک صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. یہاں پر ایک اور اہم خبر شیئر کرتے چلے اپنے ناظرین سے کہ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے بیان کی تائید کر دی ہے. کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی باتوں میں کچھ حقائق بھی ہیں، بہت سارے فیصلے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، ایسا بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں. کانٹیکسٹ میں کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے، لیکن یقینی طور پہ وہ اپنا ایک تجزیہ دے رہے ہیں اور اس میں کچھ حقائق بھی ہیں، کچھ حقیقت بھی ہے کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ تاخیر سے ہوتے ہیں. بہت ساری ایشوز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ ہے بڑی واضح، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بانی ہیں عمران خان صاحب وہ جیل تک رسائی نہیں ہوتی. بہت سارے فیصلے اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا ان میں کنفیوژن ہے. تو اگر وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں تو اس حد تک تو جائز بات ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمارا مقصد، آبجیکٹ اور جو ارادہ ہے وہ سمپل ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہم کہ کس طرح خان صاحب کی رہائی کو کنفرم کریں. لیکن وہ کہتے ہیں فیصلہ سازی کی قوت ہی نہیں رہی تو پی ٹی آئی کی قیادت میں. دیکھیں وہ ان کی ایک، ان کا جیسا میں نے کہا ان کا تجزیہ ہے، اور اس کے پیچھے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ خان صاحب تک رسائی نہیں، اس لیے فیصلے نہیں ہوتے. تو بیرسٹر علی ظفر نے جو کہا وہ آپ نے سنا ہے. ندیم ملک صاحب، بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں تائید کرتا ہوں علی امین گنڈا پور کی. اس پر بھی آپ گفتگو کریے اور ساتھ میں اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اگر تو محسن نقوی صاحب نے کردار نبھانے کی کوشش کی ہے لیکن پھر معاملات کہتے کہ خراب ہو گئے تھے، یہ بتائیے کون سے ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے؟ دیکھیں کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں، دونوں ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے پارٹی کے اندر. دونوں کا فیصلہ سازی کے اندر وزن نہیں ہے. یہ پارٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور عمران خان نے خود اس کے اندر رول ادا کیا ہے. ان لوگوں کو انہیں امپاور کرنا چاہیے تھا. جیسے علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی یا پریزیڈنٹ کے پی کی حیثیت سے، پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے کے پی میں، اس حیثیت میں تو ان کا وزن تھا. اب تو وہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی نہیں ہے، چیف منسٹر بھی نہیں ہے، اور کے پی کے صدر بھی نہیں ہے. اب ان کا وہ وزن نہیں ہے. تو علی ظفر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں، ان کو امپاور کرنا عمران خان کا کام تھا. ان کو امپاور کرتے، اور عمران خان، میں ایز اے جرنلسٹ اپنا تجزیہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ رول ادا کرتے تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کمیونیکیٹ کرتے، یہ حکومت وقت سے بھی کمیونیکیٹ کرتے، عدالتوں سے جا کے بھی بات کرتے، درخواستیں دیتے، اور عمران خان اب تک ضمانت سے باہر ہوتے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. عمران خان کی جو کنٹینیوس 3 سال جیل ہے اور کنٹینیوسلی بیچ چوک کی طرف چڑھائی والی جو سیاست ہے، سیاست سڑکوں کو گرمانا سیاست کا حصہ ہے، لیکن یہ ایک ٹول ہے، یہ انٹائر پالیٹکس نہیں ہے. اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو انگیج دی ادر پارٹی. یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ نے فتح پانی ہے دوسرے کے اوپر. ملک کے اندر سیاست ہوتی ہے نا، آپ کوئی دشمن سے لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں. تو آپ جب تک آپ کی بات نہیں سنی جاتی، آپ اپنا پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے سڑک کو گرماتے ہیں. جب دوسری پارٹی انگیج کر رہی ہو تو پھر اپنا راستہ کھولتے ہیں آپ. تو یہاں پہ ان ماڈریٹ ایلیمنٹس کا رول ہونا چاہیے تھا. میں دہرا کے کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، اگر ان تینوں کو
سیاسی جماعت پی ٹی آئی خود سے امپاور کرتے عمران خان تو ان کے لیے اب تک کوئی راستہ مل جاتا. ابھی راستہ اس لیے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ اپنا فیملی کے اندر سے پارٹی کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علیمہ بی بی اپنا آپ کو اسرٹ کرتی ہیں, بشرا بی بی اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہیں. عمران خان تک جو سیاسی ملاقاتوں کی پابندی ہے اس کا بھی دماغ کو نقصان ہوا ہے. اگر یہ پولیٹیکل لوگ جاتے ہر ہفتے عمران سے ملتے تو شاید کمیونیکیشن چینل اوپن ہوتا ہے تو اتنی یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے وہ نہ پیدا ہوتی. لیکن کیونکہ ان تک وہ رسائی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ نہیں ہے, خود پارٹی کے لوگوں کی انگیجمنٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو اس کا جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. تو اگر میں تو حکومت وقت سے بھی کہوں گا اگر کسی آپ ان کے وزیر صاحب کو لیں تو ان کو بولیں کہ ان کو ملنے دیں, ملیں گے تو یہ ماڈریٹ لوگ ہیں, سیاست میں تلخی کمی آئے گی, اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور کوئی راستہ نکلے گا. شریف افضل مروت صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اشارہ دیا ہے ایک خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ دھرنوں سے بانی کی رہائی ممکن نہیں ہے, کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں, علی امین خان کی جب آخری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی جس کے 6 دن کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ سے معزول کیا گیا, اس ملاقات میں ایک بات جو انہوں نے کہی شاید ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے خان کو یہ کہا, خان جو ہے وہ 26 نومبر کے طرز پہ احتجاج کے حوالے سے ان پہ زور دے رہے تھے, تو علی امین خان نے خان کو کہا کہ اگر ہم دوبارہ لوگوں کو لائیں گے تو دوبارہ خون ریزی ہوگی, تو لہذا یہ کام شاید مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. جس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ایک چیز میں واضح کر دوں, یہ جن کی طرف اشارہ ہے نا, پاکستان تحریک انصاف میں 85% فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں بشرا بی بی اور مراد سعید کی سفارش پہ, بقایا 8-10% جو ہے وہ علیمہ خانم بی بی اپنا کردار ادا کر دیتی ہیں, 4-5% میرٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹوٹل فیصلہ سازی ہے. اور اب جو ہے خان بیسیکلی ان ہی کا اسیر ہے, اور یہ جو لوگ آپ نے جو نام بتائے ہیں شیر افضل مروت صاحب, آپ نے کہا ہے کہ خان جو ہیں وہ انہی کے اسیر ہیں, تو اس پر ہم آپ سے مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہاں ایک اہم اپڈیٹ آئی ہے, وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے چلے کہ بانی سے ملاقات کرنے کون کون گیا تھا. علی امین گنڈا پور نے 4 نام لیے ہیں, بانی نے کیا کہا اور کس نے کیا بتایا, جانتے ہیں علی امین گنڈا پور کی زبانی. جو خان سے آخری ملاقات ہوئی ہے میں چینج ہو گیا, میرا ریزائن مشاعر سے گئی تھی, فیملی تھی, علی ظفر تھا, خبر گلائر تھا, مسٹر گور تھا, شکر ہے سارے زندہ ہیں. عمران خان نے کہا کہ علی امین میں بہت خوش ہوں سے, اور علی امین میرا بہترین کھلاڑی ہے, اور 5 اچھے وکیل بھی تھے, اور ہمیشہ میں اپنے ساتھ اس کو فرنٹ پہ رکھوں گا. اس کو فوج نے بڑا خراب کیا ہے, لوگوں کے اندر ڈسکریڈٹ کیا ہے اس کو. یہ بات انہوں نے بار اناؤنس نہیں کی ہے, نہیں کی نا. ندیم ملک صاحب, نام لے کر بتایا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ کس کس نے ملاقات کی اور کیا بات چیت ہوئی. پھر یہ جب ملاقاتوں پہ پابندی لگنے کی پہلے کی وہ کہانی بتا رہے ہیں کہ لاسٹ ملاقات جب انہیں چیف منسٹر کے پی کے طور پر ہٹایا گیا تھا, اس کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد سے تو 3 مہینوں سے ملاقاتیں ہی نہیں ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند کرنے کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوا ہے اور حکومت وقت کے لیے بھی نقصان ہے, کیونکہ اس تنازع کا یہ سیاسی تنازع ہے, یہ کوئی قتل کا کیس نہیں ہے, سیاسی تنازع ہے یہ, اور اس کا سیاسی حل ہونا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ان سیاسی لوگوں کو, بیرسٹر گوہر جانا چاہتے ہیں, علی امین گنڈا پور جانا چاہتے ہیں, شیر افضل مروت جانا چاہتے ہیں. شیر افضل مروت پارٹی سے نکالے گئے ہیں نا, تو شیر افضل مروت جانا چاہتے ہیں, عمران سے ملنا چاہتے ہیں, تو انہیں ملنے دینا چاہیے. یہ لوگ ملیں گے تو سیاسی حل نکالیں گے نا, نہیں ملیں گے تو سیاسی حل نہیں نکلے گا. پھر جو 1 یا 2 لوگ عمران کے کان میں کچھ ڈال کے اس کو عمران خان کی سوچ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اس بندے کا تو ایک ٹی وی اس کے کمرے میں سرکاری پی ٹی وی آنا ہے, وہ بھی بند کیا ہوا ہے, کتاب اخبار بھی نہیں ہے, آنکھ بھی بنائی بھی اس کی خراب کی ہوئی ہے. تو اس کو تو جو سنے گا 2 بندوں سے, اس نے تو وہی بات پہ انفلوئنس لینا ہے. تو میرے تو خیال میں سیاسی ملاقاتیں عمران خان کی کھولنی چاہیے تاکہ اس تلخی کے اندر, اس فضا کے اندر بہتری آئے. باقی یہ مروت صاحب ہیں, یہ اپنی پارٹی کی جانب سے بہتر رائے دے سکتے ہیں. تو ندیم صاحب, پھر آنے والے وقتوں میں آپ پارٹی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں, پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو سرعام سب کو پتہ چل رہی ہیں, پہلے تو ابہام تھا اس بارے میں. عمران خان ایک پاپولر فگر کے طور پر موجود رہیں گے اور پی ٹی آئی ان کے لیے کچھ کر نہیں پائے گی. ابھی تک کی تو سیاست یہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور ہو جائے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن پی ٹی آئی بے ترتیبی کا شکار ہے, ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی ہے, ہر شخص دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے,
اور اس میں ایک ہی پاپولر فگر ہے جس کا وزن ہے، وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کا پارٹی سے اس وقت رابطہ کوئی نہیں، کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے، تو پارٹی عمران کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے شیر افضل مروت صاحب، پھر جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی حل نکالنا ہے تو سیاسی بات چیت ہونی چاہیے، اور فیصلہ سازی پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ سازی پارٹی میں جس طرح کی سامنے آ رہی ہے، اختلافات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ شیر افضل مروت صاحب، ایسا ہی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کا فقدان ہے اس وقت؟ دیکھیے اختلافات تو پی ٹی آئی میں کافی عرصے سے ہیں، اور اختلافات جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر کوئی اپنا مقام بناتا ہے تو دوسرے کو گرا کر ہی مقام بناتا ہے۔ گزشتہ 1.5 سالوں میں تقریباً پارٹی کے 90% آفس ہولڈرز کو چینج کیا گیا۔ جو لوگ 9 مئی کے بعد اور 8 فروری کے بیچ آفیسز پہ بیٹھے تھے اور جنہوں نے تحریک میں ہمارے ساتھ نکلنے میں بڑی کنٹریبیوشن کی تھی، وہ سب ہٹائے جا چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو برے دنوں میں جو ہے احتجاج کی کیپیبلٹی رکھتے تھے۔ اب جن لوگوں کو لایا گیا ہے وہ سب جو ہے سفارشی ہیں، وہ سب کم کر سکتے ہیں ماں سوائے احتجاج کے، ماں سوائے لوگوں کو نکالنے کے۔ اور پارٹی میں جو ہے وہ جو اختلافات تھے، وہ اختلافات اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ان سے دشمنیاں بن چکی ہے۔ خان بھی اگر چاہے تو اب یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ پارٹی میں 2 عوامل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہے سوشل میڈیا، جس سے سب ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے مسلسل لیڈرشپ کو بلیک میل کر رہی ہے، میلائن کر رہی ہے۔ اور دوسری جو میں نے وہ 3 نام بتائے جی کہ وہ اتفاق سے ان میں ایک چیز کامن ہے کہ سب ہارڈ کور ہیں، یعنی کہ مصالحت کا راستہ جو ہے وہ نہیں شاید ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ابھی رات سعید صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور سب کو کہا ہے کہ آپ استعفے دو۔ شیر افضل مروت صاحب، اب یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، سب کو کہہ تو دیا گیا ہے استعفوں کے بارے میں، اس پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا کوارڈینیٹر وزیر اعظم اختیار ولی صاحب نے۔ اختیار ولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا ہے۔ اختیار ولی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، بڑا بیان دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی کوشش کو بھی سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے اور ان کی کوشش جو ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ وہ واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ یہ کہیے گا کہ ایک تو اس پر کمنٹ کیجئے، دوسرا بانی کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں ان میں کیا کچھ درج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ رپورٹ تو دیکھیں جی، اگر بانی کی لیونگ سٹینڈرڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کو ہی از اے ویل پریویلیجڈ پرزنر دیر ان اڈیالہ جیل، ان کو تمام سہولیات حاصل ہیں جو میرے خیال میں کسی بھی وزیر اعظم کو ماضی کے نہیں تھی حاصل۔ اگر علاج کی بات کی جائے تو رپورٹس جو ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ان کو بہترین سہولیات دی گئی ہیں۔ میڈیکل پروٹوکول جو اڈاپٹ کیا گیا، دیٹ واز دا بیسٹ میڈیکل پروٹوکول ایور جو ان کو دیا جا سکتا تھا، وہ دیا گیا اور کل اس کو ریپیٹ کیا گیا، اور آئندہ بھی اسی طرح وہ جاری رہے گا۔ اس رپورٹ پر پھر ان کی پارٹی کے چیئرمین کو اور اپوزیشن لیڈر سینٹ کو بھی بریف کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر، ان کو بھی بریف کیا گیا اور وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوئے۔ اب اگر دوسری طرف آ جائیں تو یہ ان کا جو بیانیہ تھا کہ خان صاحب کی 85% بینائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، یہ صرف اشتعال پھیلانے کے لیے، کیوس پھیلانے کے لیے، لوگوں میں بد اعتمادی اور غم و غصہ پھیلانے کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آج پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بھی یہ بات نہیں کر رہا، اس بیانیے کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا، بیکاز وہ جھوٹا بیانیہ تھا۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ ان کے صحت پر بھی یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور یہ سیاست جو ہے یہ گندی سیاست کہلاتی ہے، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے درمیان بدنیت لوگ موجود ہیں اور کسی میں بھی فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو علی امین کو انہوں نے اتنی بات کر دی تو وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ جو 25-26 نومبر کے دن تھے تو وہ کافی حد تک وہ بات کو آگے لے جا چکے تھے، اور وہ عمران خان صاحب کو کافی ریلیف دلا سکتے تھے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی پارٹی کی اپنے ہی لوگوں نے، بالخصوص اس وقت بشرا بی بی نے، علیمہ خان نے، ان کی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب جو تھے تو وہ ان باتوں میں، مذاکرات میں وہ تھے، اور انہوں نے ایک
पॉजिटिव रोल प्ले किया था दोनों साइडों से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसमें कोई जिम्मेदार शख्स है नहीं, और ये शेर अफजल मरवत जो बात कर रहे हैं ये वाकई में जो बंदा थोड़ी सी अपनी जगह बना ले तो इवन इमरान खान और उसकी बहनें उससे डरने लगती हैं, उनकी पार्टी के जो लीडर हैं लोकल वो उससे डरने लगते हैं, उनको खुदे लाइन लगा दिया जाता है। डिसिप्लिन यहाँ पर कोई नहीं है, तौहीर यहाँ पर कोई नहीं है, दूसरे की कोई एक्नॉलेज करता नहीं है उसकी एफर्ट्स को। बदनीयत लोग हैं इसमें, बदनीयती बहुत ज्यादा है, जेलसी जो प्रोफेशनल जिसको कहें या पॉलिटिकल जो जेलसी आप कहते हैं वो इसमें कूट कूट के इस जमात में भरी हुई। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकी, कुछ लोगों का इकट्ठ तो ये बन चुका है। ठीक है, आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई नहीं बन सकी। हमारे साथ ही रहिए। बानी, पीटीआई तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तायद कर दी है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में ही उन्होंने बात कहा कि यह बात दुरुस्त है कि बानी पीटीआई को हर आदमी अपनी मर्जी का रुख दिखाता है। मुझे तो ये नहीं पता कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक बात है कि खान साहब को जो लोग आते जाते वो हर एक चीज़ के दो रुख होते हैं ना, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो उनको हर एक आदमी अपनी मर्जी का रुख भी बताता है। तो ज़ाहिर बात है खान साहब के पास 100% तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, और जो वो कमेंट करते हैं या जो वो फैसले करते हैं तो उसी बुनियाद पे करते होंगे जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। तो अभी इन्फॉर्मेशन वालों पे डिपेंड करता है कि वो उनको सही देते हैं, गलत देते हैं, या तस्वीर की कौन सी रुख दिखाते हैं। आप इससे इंडोर्स करते हैं अली अमीन गंडापुर की इस बात को कि जो पीटीआई है उस पर फैसला साजी की कुव्वत ख़त्म हो गई है? देखें, ये तो मैं इंडोर्स नहीं करता कि पीटीआई अभी भी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, बहुत लेकिन अब खान साहब ने जब इख्तियार ही दे दिया है इन दो साहिबान को, तो फिर तो ज़ाहिर बात है फैसले वही करेंगे ना। फिर तो हमारे हाथ में फैसले साजी का इख्तियार है ही नहीं, वो तो उनके पास है। नदीम मलिक साहब, एक और तायद आ चुकी है अली अमीन गंडापुर के बयान की, तो इस तरह तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो कि बानी की इस वक्त आंखें और कान बने हुए हैं। देखिए, आतिफ खान के जो आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स थे ना, वो आप उन पे गौर करिए। जो बात मैंने आपको पहले की वो उसी बात को भी दोहरा रहे हैं कि ये पार्टी को तगड़ा करने में, पीटीआई की लीडरशिप को तगड़ा करने में इमरान खान का ही फैसले का रोल हो सकता है, किसी बाहर वाले बंदे का रोल नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पार्टी से किसी को तगड़ा किया नहीं, इसलिए नहीं कि इमरान खान खौफजदा, इमरान खान इनसे खौफजदा नहीं है। इमरान खान रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बावजूद कि पीटीआई उनको रिहा नहीं करा सकती, तितर बितर है, लेकिन ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। लेकिन उसके नीचे इमरान खान कर क्या रहे हैं? इमरान खान कर रहे हैं महमूद अजहज़ई को लगा रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, राजा नासिर अब्बास को लगा रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं, अपनी पार्टी को एम्पावर नहीं कर रहे। वो बैरिस्टर गौहर को, अली जफर को, अली मीन को, इनमें से किसी को एम्पावर नहीं कर रहे। तो उनकी पार्टी तो उनकी रिहाई के लिए रोल अदा कर सकती थी उन्होंने, लेकिन दो जो पीटीआई के लोग नहीं हैं, जिनकी अपनी सियासत के अंदर भी एक दो नशिस्तों से ज्यादा वजन भी नहीं है, उन दो शख्सियात पर भरोसा किया, अपनी पीटीआई पर भरोसा नहीं किया। तो ये जब तक वो अपनी फैसला साजी की राह दुरुस्त नहीं करेंगे इमरान खान, तब तक उनकी जमात पीटीआई उनकी मदद भी नहीं कर सकेगी। पीएमएलएन के अंदर सबसे ज्यादा वजन नवाज शरीफ का है, या मरियम नवाज का होगा, शहबाज शरीफ का वजन नहीं है। वो शहबाज शरीफ इज नॉट ए पॉपुलर फिगर, उनकी जमात की फैसला साजी का वजन नवाज शरीफ के पास है। लेकिन नवाज शरीफ कुछ बंदों को एम्पावर करेगा जो फैसला करेंगे और उसकी पार्टी को आगे लेकर चलेंगे। इवन जब नवाज शरीफ जेल में भी हो तो कुछ लोगों को एम्पावर करेंगे ना, इसहाकदार को बोल देंगे, चौधरी निसार को बोल देंगे, शहबाज शरीफ को बोल देंगे। इमरान खान को वो काम अपनी ही पार्टी के लोगों को ताकतवर करके करना था, जो काम उन्होंने नहीं किया। तो अब उसका नुकसान ये है कि इनकी पार्टी भी तितर बितर हो रही है, और वो खुद इमरान खान की मदद के लिए भी इनकी पार्टी कोई रोल नहीं अदा कर सकती। और इस कदर इनकी पार्टी की जो सीनियर कैडर है उसके ऊपर इतना खौफ है सोशल मीडिया अटैक्स का, तो वो लोग जब उनको बुलाया जाता है ये हुकूमत की जानिब से अभी किसी इंटरेक्शन के लिए या कोई बात करने के लिए, तो उनके ऊपर पहला खौफ ये तारी होता है कि अगर उनमें से, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है एक दो मौके के ऊपर किसने गुरेज किया इमरान से मिलने से या इमरान के हवाले से ब्रीफिंग में जाते हुए। लास्ट जो इंसिडेंट है जो इमरान खान की डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद इनकी पार्टी के लोगों को बुलाया, तो बैरिस्टर गौहर के साथ राजा नासिर अब्बास गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने इस पर हमें तज्जिया दिया। ये बड़े इंकशाफात जो सामने आए, इख्तियार वली साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब ने भी हमें शो में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।